अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में कुछ अच्छे ऑप्टिक्स भी सामने आ रहे हैं। आज KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बरे तवानाई अवैस लगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लोड शेडिंग का मसला था और मसला है इनफैक्ट, उस पर कुछ मामलात तय हुए हैं। इससे पहले SAFC की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की और फिर उसके बाद उन्होंने जो प्रेस टॉक की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो बानी पीटीआई हैं उनसे मुतालिक जो बात कहीं और चल रही है। अब ये जो उनकी स्टेटमेंट है, क्या पाकिस्तान में मुज़ाकरात इनिशिएट हो चुके हैं? ये मुज़ाकरात अगर हो चुके हैं तो क्या PTI और इस्टेब्लिशमेंट के बीच हैं या फिर सियासी क़ुव्वतें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं? सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी ये कहा है कि PTI को ये तय कर लेना चाहिए कि उन्होंने मुज़ाकरात किससे करने हैं। हुकूमत के सीनियर मेंबर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी ये कहा है कि PTI सड़कें छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहे तो हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं। ये मुज़ाकरात की जितनी इत्तलात आ रही हैं, इनमें मुसद्दिक़ा बातें कितनी हैं या अफवाहें कितनी हैं, या ये जो कुछ हो रहा है, बैरिस्टर गौहर भी जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, मुआफ़ करने की बात करते हैं, ये सारी बातें यूं ही हो रही हैं या इनका कोई ना कोई सबब है और उस पर कितनी पेशरफ्त हुई है? आसिफ ज़रदारी साहब दुबई में हैं, सदर पाकिस्तान का जो दुबई में क्या चल रहा है और ये कितना अहम है उनका ऐसे वक्त में दुबई जाना, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज ये भी ख़बर आई, पाक फ़ौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है उसकी तरफ से ये बताया गया कि KPK में जो मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस किए गए हैं दहशतगर्द खिलाफ, उसमें 23 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। इस मौके पे पाक फ़ौज के 5 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है। साथ ही साथ जो गुज़श्ता रोज़ का वाक़या था उसके बाद जो कैप्टन हुसैन हैं और हवलदार शफ़ीकुल्लाह, उनकी भी अपने आबाई इलाक़ों में आज तदफीन कर दी गई है। चैलेंजेस पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं, अकाबरीन हैं, उनके जो तमाम रवैये हैं, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। रफ़ा से मुतालिक भी बात करें। एक और बर्बरियत की दास्तान रकम की है इज़राइल ने। इरशाद साहब, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं, फ़ैसला कर लें मुज़ाकरात किससे करने हैं। बानी PTI से मुतालिक बात कहीं और हो रही है, आगे चलना चाहिए। ये सब बातें देख के क्या लगता है, कोई कहानी शुरू हो चुकी है? सही बात यह है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बाज़ चीज़ें होती हैं जिससे इंसान सही अंदाज़ा लगा सकता है। पिछले हफ्ते में जो गुज़रा है, हफ्ता पीर से एतवार तक का, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक परेशानी नज़र आई। उसको हुकूमत कहना चाहिए, हुकूमत में एक परेशानी नज़र आई और हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का रवैया बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नज़र आया। उसको आप उस तरह परेशान नहीं जज्बाती भी नहीं देख सकते, जज्बाती भी नहीं देख सकते जिस तरह मिसाल के तौर पर कल 8 नए मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब की जेल में गिरफ़्तारी डाली गई, तो उससे थोड़ा सा लोगों को होता है। उसके अलावा उज़्मा बुखारी साहबा के जनाब हम एक नया केस बनाएंगे कि वो जेल में बैठ के बयानबाजी कैसे करते हैं और उसमें गवाह भी हमें मिल गए हैं, फलां हैं। फिर एक बयान चला मलिक रियाज साहब का कि जी मैं कभी सियासी साइड नहीं ली, मेरा ये उसूल रहा है कि मैं गैर जानिबदार हूँ, मेरा सियासी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस मौके पर इस बयान की अपनी एक सियासी प्यादा नहीं बनूंगा, मैं सियासी प्यादा नहीं बनूंगा, इस तरह की चीज़ें। तो इससे मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी हुकूमत को और मुस्लिम लीग नून को परेशानी है, किसी और को नहीं है। और मुस्लिम लीग नून की कोशिशें बढ़ गई हैं पीपल्स पार्टी को शरीक इक़्तिदार करने की कि जी बजट से पहले ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फ़ौरन बात तो होना चाहिए। ये वो ये पिछले कुछ दिनों से ये कुछ मामला बढ़ गया है। कल एक पीपल्स पार्टी के आला सती वफ़द ने मुलाकात भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, जिसमें नवीद कमर साहब भी थे और उसमें मुराद अली शाह साहब थे, परवेज़ अशरफ साहब थे, शहरी रहमान साहिबा थी। तो इसका मतलब है कि
اس محاذ پر بھی کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس سے بھی لگتا ہے کہ حکومت کسی تنہائی کا شکار ہے، یہ سمجھتی ہے کہ اس بوجھ کو اکیلے اٹھانا مشکل ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ قمرالزمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، باخبر بھی ہیں، اور حکمران اتحاد کا ایک حصہ بھی ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کارا صاحب اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ایک تو کل آپ کا اعلیٰ سطحی وفد ملا وزیر اعظم سے، اور یہی سنا جا رہا ہے کہ پیشکش کا اعادہ ہوا کہ جی آپ جلدی سے ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں۔ پھر زرداری صاحب کے آنکھ کا آپریشن تھا، اور وہ دبئی میں ہیں، لیکن ملک ریاض کی ملاقات اور ملک ریاض کا بیان جو ہے اس سے بھی کئی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ذرا ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو۔ ملک ریاض صاحب کا بیان تو خیر اپنی جگہ وہ بیان دیتے بھی ہیں اور بیان تبدیل بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ابھی پتہ نہیں یہ ان کی طرف سے اس طرح ہے کیا ہے جی، لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے صورتحال کو سنبھالنے کی۔ جی، مشکلات بہت ساری ہیں، جی، بڑی کمپلیکس صورتحال ہے، جی، اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ جی، ہماری جماعت کا جو وفد ملا، اس وفد کی بنیادی طور پہ جو کوشش یا کام تھا وہ تو یہ تھا کہ بجٹ کے دنوں میں جو فیصلہ ہونا ہے بجٹ کا، جی، اس پہ کیا ریلیف دی جائے، ہماری طرف سے کیا تجاویز ہے، گورنمنٹ کی کیا موسٹلی آراء ہے۔ اچھا، سندھ گورنمنٹ کا کوئی تحفظات ہوں گے، شاید مراد علی شاہ صاحب بھی اس میں شامل تھے، تو وہ شاید اس پہ کچھ ہو۔ جی، یہ باتیں امکانی طور پہ ہیں، کیونکہ مجھے اس کی تفصیل کا تو نہیں پتا کہ تفصیل اس میں کیا تھی۔ اچھا، ہاں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت میں شمولیت کے معاملے پر کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کام ہو رہا ہے۔ میں نے سنا، آپ کے پاس شاید درست اطلاع ہو، جی، میں نے سنا ہے کہ گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں یہ آفر کی جاتی ہے دوبارہ، دوست ہمارے ساتھی جو اس بات پہ اصرار کرتے ہیں، تو صورتحال دیکھ کے فیصلہ کر لیا جائے گا۔ یہ بھی میں نے میڈیا کے ذریعے سنا۔ اب وہ کس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے بات کی ہے، کس ریفرنس پہ، کیونکہ کئی ساری گفتگو وہ ہوتی ہے ارشاد صاحب، جو بندہ کسی سوال کے جواب میں کرتا ہے لیکن اس کو اس کا اوریجنل کانٹیکسٹ بنا دیا جاتا ہے، جو کافی مشکل ہو جاتی ہے صورتحال۔ تو میرا خیال ہے کہ گیلانی صاحب کی جو رائے ہے بڑی محترم رائے ہے ہمارے لیے، لیکن پارٹی کی پوزیشن حکومت جوائن کرنے کے حد تک وہی ہے جو پہلے تھی، اور ابھی اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی کے لیے کوئی شائبہ اشارہ آتا ہے تو یقیناً ہماری سی اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ ابھی میں اس کے بارے میں کہوں کہ یہ بات روز میڈیا میں ہوتی ہے، اور ہماری طرف سے مسلسل اس کی تردید ہوتی رہی، ماں سوائے گیلانی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے، اور وہ بھی انہوں نے بڑی محتاط سی انورٹڈ کاماز کے ساتھ وہ سٹیٹمنٹ۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کائرہ صاحب ہم یہ سمجھیں کہ ابھی تک نہ تو باضابطہ آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے، اور نہ باضابطہ سی میں آپ نے اس آفر پر کوئی غور کیا ہے، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے؟ میری اطلاع کی حد تک تو یہی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے اوریجنلی فیصلہ کیا تھا، سی کا فیصلہ، قیادت کا فیصلہ وہی ہے۔ ڈیبیٹ اس پہ جاری ہے میڈیا کے اندر، ہم سے روز سوال ہوتے ہیں، ہم اس کی وضاحت دیتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ گیلانی صاحب نے جو بات کہی ہے اس پہ تھوڑے سے لوگوں نے کہا کہ گیلانی صاحب، اور گیلانی صاحب یقیناً ان کا کہا ہوا لفظ غیر معتبر نہیں ہے، سو انہوں نے اگر کہا ہے تو ان کا ریفرنس کیا تھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوائن کر سکتے ہیں تو ایک اور صورتحال، اگر ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے، تو ممکنات کی حد تک بات جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، پیپلز پارٹی نے، ایوان صدر نے، زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا پہلی سپیچ میں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، آپ کی جماعت اس کو ببانگ دوحل اس پہ بات کر رہی ہے۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ تو آپ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی چینل پیپلز پارٹی کا مذاکرات کے لیے ایکٹیو ہے؟
اور جو گیلانی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی یہ طے کر لے کہ انہوں نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، دیٹ مینس کہ کوئی کنفیوژن ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ اور پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ کہ پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے، ایک بات ہے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی یا غیر ذمہ دارانہ سیاست. خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے پچھلے 5-7 سال سے یہی ایک رویہ رکھا ہے کہ میں فلاں کو مانتا نہیں، میں فلاں کی شکل نہیں دیکھوں گا، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں لٹکا دوں گا. یہ والا رویہ ان کا آج تک جاری ہے. ان کی جماعت کے اندر کچھ لوگ کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ڈیموکریسی کا ایسنس ہے، اسی کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. ڈیڈ لاکس تو خوفناک صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. لیکن خان صاحب مسلسل تضحیق، تذلیل اور انسلٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ لگاتار جاری ہے. اور میڈیا کے دوست آپ ان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. ہمارے خیال تو 2018 سے آج تک واضح ہے کہ ہر فورم پہ ہم نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا ان سے مذاکرات اور میں فوج سے مذاکرات کروں گا؟ یہ عمران خان ہے. گیلانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اب خان صاحب کو فیصلہ کر لیں. یہی میں نے کہا نا کہ ہر بندے کا جو کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے بیس کچھ اور ہوتی ہے. ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں. ہم تو تیار تھے، لیکن میری ذاتی رائے میں، مجھے نہیں پتا میری جماعت کی اب رائے اس پہ کیا ہے. میری جماعت کی رائے بڑی ٹھنڈی اور بڑے تحمل والی ہوتی ہے. زرداری صاحب بڑے برداشت والے ہیں، لیکن اور گورنمنٹ بھی بڑی برداشت کر رہی ہے. لیکن ارشاد صاحب ایک ہیومن بیہیویئر کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میری ذاتی رائے کے طور پہ، کہ جتنا ذلت آمیز رویہ اور تضحیک آمیز رویہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ عمران خان اور ان کی جماعت نے رکھا ہوا ہے یا رکھا ہوا تھا، اب ہماری جماعت کو، بالعموم حکومت کو اور بالخصوص میری جماعت کو یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ خان صاحب اپنے کیے پہ معذرت کریں، جو کچھ گالیاں دیتے رہے وہ، اور اگر وہ بات چیت کرنے کا عندیہ دیں خود تو پھر بات چیت کے لیے رستہ کھلتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے بھائی، اس سے نقصان ہوگا ملک کا، جمہوریت کا، لیکن ہم 7 سال تک گالیاں کھا رہے ہیں. اب اس سے مزید ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا جی. ایک شخصی عزت بھی ہے، ہاں بھی ہے، بندے کا کچھ اپنا وجود بھی ہے. یہ تھوڑا ہے کہ آپ کا مخالف آپ کو گالیاں دیتا رہے، آپ سنتے رہے، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں. قاہرہ صاحب، جرنلسٹ جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یا ان سے بھی یہ سوال کرتے ہیں تو ان کے مد نظر یہی وہ نقصان ہوتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو سیاسی بے یقینی، میں آپ کی بات قطع کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. جی میری ذاتی رائے میں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چاہیے یہ کہ اس بات کا درست تجزیہ، آپ جیسے سینئر سنجیدہ جو صحافی ہیں وہ اس بات کا تجزیہ کریں کہ کون مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا، کس کو مذاکرات سوٹ نہیں کرتے، کون تصادم چاہتا ہے، کون کنفیوژن چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس سے سوال کریں. گورنمنٹ کی سائڈ یا ہماری سائڈ، پولیٹیکل پارٹیوں کی سائڈ سے تو مذاکرات کی ہمیشہ آفریں رہی، آج بھی ہے. یہ رائے بھی میری ذاتی رائے ہے، میری جماعت کی رائے یہ نہیں ہے. قاہرہ صاحب، میں یہ مان لیتا ہوں کہ وہ ضد کر رہے ہیں، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ غلط سائڈ پہ ہیں، یہ میں مان لیتا ہوں بالکل. لیکن میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ محض آرائی، ہیجان، اضطراب اپوزیشن کو ہمیشہ سوٹ کرتا ہے. حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت ملک جن معاشی اور سیاسی دونوں مسائل کا یا بحران کا شکار ہے، اس میں عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، جمہوریت کا بھی ہو رہا ہے، اور خود حکومت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پر اگر میں یہ کہوں کہ یعنی ایک طرف مذاکرات کی بات، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مذاکرات، نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو 8 کیسز میں، نئے کیسز میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. عمران خان کے خلاف ایک نئے ٹریبونل بنانے اور نیا کیس بنانے کی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں اور معاملہ مفاہمت. نہیں، ایسا نہیں ہے جی، نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو کیسز ہیں، یہ جو کیس بننے ہیں، جو بھی ان کے پاس ایویڈنسز ہیں، اس کے مطابق وہ تو اپنا پروسیجر چلتا رہے گا. یہ جائے کہ ڈائیلاگ کے نتیجے میں کسی سیٹلمنٹ کی بات ہو، اور اگر کوئی کرمنل ایکٹ کسی نے کیا ہوا ہے تو کیا وہ بھی سیٹلمنٹ میں آ سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک اور ایشو ہوتا ہے. لیکن پھر بھی
ایسے ہوتے ہیں مذاکرات کر کے آپ اپنے معاملات کا حل نکالتے رہتے ہیں اور اس پہ رستے پیدا کرتا ہے قانون بھی. لیکن پھر میں کہوں یہ بات درست کیسے ملک کا نقصان ہوگا, اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا, اس تصادم سے, اس کیوس سے, اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے. قاہرہ صاحب گالی گلوچ کا رویہ ہو, جی 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 آپ بات گالی گلوچ کا رویہ ہو تو پھر ہمارے پاس اور کیا رستہ رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے جو کرنا ہے. اور شاید پھر یہ بھی ہوتا ہے ارشاد صاحب کہ ایسے رویوں کے حامل لوگ یا جماعتوں یا گروپوں کو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی تم نے جو کرنا ہے پھر اب اپنے شوق سے کرو, ہم اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے. شاید یہ بھی ایک علاج کا ہی طریقہ ہوگا. صحیح. اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے کہ آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے اکٹھے پریس کانفرنس کی ہے. ایک تو کیا یہ جو حکومتی رابطہ کار ہے وفاق اور صوبے کے درمیان, اوبویسلی اس کی عکاسی تو کر رہا ہے, یہ کچھ سی بی ایمز کے تحت ہوا ہے, اس سے پہلے جا کے پی ٹی آئی کسی نکات پہ کنونس ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مجبوری بن گئی تھی جتنے بلند دعوے کر لیے تھے علی امین گنڈاپور صاحب نے؟ دیکھیے دعوے کرنا ان کو اس وقت نا, جی میں نے کہا نا, ٹکراؤ, تصادم, ایسی کیفیت یہ ان کو سوٹ کرتا ہے, وہ ایسی کوشش کرتے رہیں گے. اور علی امین صاحب سے تو خیر توقع بھی یہی کی جا سکتی ہے, اور کسی بات کی کیا توقع کرنی ان سے. لیکن ان کو بھی سمجھ آ گئی, اور اگر پہلے بھی گورنمنٹ کے لوگ, ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ جا کے انہیں ملے ہیں, اور اب بھی فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ جا کے ان کو ملے ہیں, وزراء کا وہ حکومتی جو رابطہ ہے وہ بھی آ کے ملتے رہے. علی امین صاحب بھی وہ بھی آ کے ملتے رہے ہیں, میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے ہیں, بلکہ وہ تو کور کمانڈر صاحب کی دعوت پہ بھی گئے. تو اچھی بات ہے, ملاقاتیں گورنمنٹ کے لیول پہ تو ڈیڈ لاک نہ ہو, پولیٹیکل پارٹیوں کے لیول پہ بے شک ہو. صحیح. اچھا ایک حد تک عزت قانون کا معاملہ یہ پنجاب میں چل رہا ہے, گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے, واپس اسمبلی میں معاملہ جائے گا, اسمبلی اس کو ریوزٹ کرے گی, پھر واپس گورنر صاحب کے پاس آ جائے گا, وہ قانون الٹیمیٹلی بن جائے گا. لیکن جو ہماری کمیونٹی ہے, ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی قیادت ہے, بلاول صاحب ہیں, ان کی طرف سے ابھی تک باضابطہ اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ یا پالیسی بیان کیوں نہیں آیا؟ زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں, بلاول صاحب نے بھی جانا تھا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, میرے خیال وہ بھی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے علاج کے سلسلے میں, اس لیے یہ بات نہیں ہوئی, ورنہ پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے. لیکن میں اس پہ ایک گزارش کر دوں. دیکھیے گورنر صاحب نے ایک اچھا سٹینس لیا, انہوں نے کہا کہ سب سے مشاورت ہونی چاہیے, میں اس کو واپس بھیجتا ہوں. گورنر کے پاس یہی ایک اختیار تھا, انہوں نے اختیار استعمال کر لیا. گورنمنٹ نے مسلم لیگ کے خود اپنے لوگ, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, میں نے سنا ہے, احسن اقبال صاحب نے, اور بھی کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے تھے, زیادہ مشاورتی عمل طے ہونا چاہیے تھا, یہ ضروری تھا, اچھا ہوتا کر لیا جاتا. اب اگر نہیں ہوا, فرض کریں یعنی نہیں ہوا, تو اس نہ ہونے کی صورت میں کوئی ڈیڈ لاک تو کریٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کی صورت میں بھی آپ کی کمیونٹی کی طرف سے بھی یہ جو ہے کہ ہم اسمبلی کے فیصلے کو نہیں مانتے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, شاید یہ آستینیں چڑھانا اور لہجے میں تلخی پیدا کر کے باتیں کرنا, یہ شاید مثال کا حل نہ ہو. گورنمنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر گورنر نے بل واپس بھیجا ہے تو اس کو ضد کی بجائے تحمل سے مشاورتی عمل کر کے اس قانون بن گیا ہے نا, گھر پہ آخر کو پرانے ورژن تو نہیں ہے کہ ہم امینڈ نہیں کرتے, اس میں جو ترامیم کرنی ضروری ہے وہ مشاورت کے بعد ترامیم کر لی جائے اور قانون ٹھیک ہو جائے. قاری صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس سلسلے میں کہ یہ قانون جب بنایا گیا تو کسی سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, بلکہ اچانک منکشف ہوا, ہمیں پتہ چلا عظمیٰ بخاری صاحبہ کے تھرو کہ یہ قانون اسمبلی میں پیش ہو رہا ہے اور پیر کے روز پاس ہو جائے گا, جس پر ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس پر آپ مذاکرات کریں, تمام فریقوں کو بٹھائیں, ہماری کچھ تجاویز لیں, کیونکہ جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ آئین کے بھی منافی ہے, وفاقی اصولوں کے بھی منافی ہے, آزادی صحافت کے منافی ہے.
پھر جب شور مچا تو علماء صاحبہ نے اور جناب اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے پچھلے پیر کو جو 7-8 تنظیمیں ہیں صحافیوں کی ان کو بلایا، وہاں مذاکرات ہوئے، 2-2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. یہ طے پا گیا کہ اس پر باقاعدہ تمام فریق اپنی تحریری تجاویز دیں گے اور یہ قانون مؤخر کر دیا جائے گا اگلے ہفتے تک کے لیے. اگلے ہفتے دوبارہ میٹنگ ہوگی، لیکن جب میٹنگ ختم کر کے ہم نکلے تو اس کے بعد وہ پاس کر لیا گیا. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ مشاورت کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، اور جو ہم بیٹھے 2-2.5 گھنٹے اس کو بھی استعمال کیا گیا کہ جی مشاورت ہو گئی ہے. دوسرا، ابھی تک کل شام تک گورنر کے پاس یہ بل پچھلے پیر کا منظور شدہ بل، کل شام 4 بجے ہماری ملاقات تھی گورنر صاحب سے، ان کو بھیجا ہی نہیں گیا. پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے، گورنر کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. تو یہ تو لگتا ہے کہ حکومت نہ مشاورت کا ارادہ رکھتی ہے نہ تبدیلی کا. تو اس بنیاد پر ہم کوئی آستینیں نہیں چڑھا رہے، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کریں اور اس میں ترمیم کریں. میرا آستینوں چڑھانے سے میری مراد یہ ہے کہ بہت سارے دوست آپ جیسے سارے نہیں ہوتے نا، میرے جیسے بھی ہوتے ہیں کچھ جو بڑھ کے مارنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ہماری سیاست ہوتی ہے یہ یا صحافیانہ سیاست ہوتی ہے، اس پہ یہ بڑھ کے چلتی رہتی ہے. لیکن اس معاملے میں اسمبلی کا اپنا ایک اختیار ہے، انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا ہے. ہاں، مشاورت کرتے زیادہ بہتر ہوتا. مشاورتی عمل کر رہے تھے، اس کو روک کے پھر وہ چیزیں انسرٹ کر کے آپ کی مشاورت کے بعد تو کر لیتے، زیادہ بہتر ہوتا. گورنر صاحب کے پاس اگر بل نہیں آیا تو اچھی بات ہے، ابھی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، وہ قانون کی شکل اختیار ہی نہیں کیا، وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو گیا، کوئی امپلیمنٹیشن ہونی اس کی شروع ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب گورنر صاحب نے اگر بل ان کے پاس آتا ہے تو اور 15 دن ہوں گے. تو مشاورتی عمل تو میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ کے اپنے لوگ سنجیدہ ذہن یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورتی عمل ہونا چاہیے. اور یہ جو بل ہے ارشاد صاحب، یہ بل کوئی مسلم لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے یا اسمبلی نے اپنے تو نہیں دے دیا نا. اس بل کی تو بہت پرانی یادیں ہیں. آپ کو یاد ہے آپ کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، جو سوشل میڈیا کے آنے سے جو طوفان بدتمیزی بپا ہوا، پگڑیاں اچھالنے کا، فرضی خبریں چلانے کا، جعلی اور من گھڑت اور لوگوں کی مطلب زندگیاں جیرن کر دینے کا، جس کا صحافی بھی شکار ہوئے، سیاستدان بھی شکار ہوئے، جج جرنیل بھی شکار ہوئے، بیوروکریٹ بھی ہوئے. اب اس کے بعد آپ کے پاس ہم آتے تھے، آپ بھی کہتے تھے کہ جو قانون ہے وہ بڑا کمزور ہے حد کے عزت کا، اس کو ٹھیک کریں، اس کو امپروو کریں. عدالتیں بھی کہتی تھی اس کو امپروو کریں. امپروو کرنے کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے. قانون بن گیا ہے، قانون میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. ابھی گورنر صاحب کے پاس بل آیا نہیں ہے. میں بھی یہ رائے دیتا ہوں، میری جماعت کی بھی رائے یہی رہی ہے کہ حکومت کو، پنجاب گورنمنٹ کو اس قانون کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور آپ کی آراء لینی چاہیے. لیکن آپ کو بھی اپنی آراء دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسی آراء نہ ہوں کہ یہ قانون بنے بھی اور نہ بھی بنے. اچھا قائرہ صاحب معذرت کے ساتھ، ہمارے جو ریزرویشن قانون اور آئین کے حوالے سے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک جو عام تجربہ ہے کہ ٹیکس ریئل اسٹیٹ سے وصول نہیں ہو سکتا، ریٹیلر سے وصول نہیں ہو سکتا، تو تنخواہ دار سے وصول کر لو. یہ قانون بن جائے گا، امپلیمنٹ پھر ہم الیکٹرانک میڈیا پہ ہوگا، سوشل میڈیا پھر بچ جائے گا اور پھنسا ہوگا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. یہ تو ہماری پرانی عادت ہے. یہ بات مجھے آپ کی اس بات سے اقرار، لیکن یہ فرمائیے کہ کیا ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں روز ایسے پروگرام کرنے والے ہمارے ساتھی نہیں ہیں جو فرضی خبر دے دیتے ہیں، لوگوں کی مطلب پت اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد لفظ معذرت کا بھی، شرمندگی کا بھی اظہار نہیں کرتے اور ان کی زندگیاں جیرن ہو جاتی ہیں؟ تو یہ بھی تو کوئی صحافت نہیں ہے. اس کے لیے تو سر پیمرا لا موجود ہے، اس پہ جرمانے ہوتے ہیں، اس پہ تو جرمانے ہوئے ہیں. نہیں سر، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ارشاد صاحب، یہ نہیں ہے. پیمرا کے اندر ہونے والا 5-2-4 لاکھ کا جرمانہ، آپ تو خود وزیر اطلاعات رہے ہیں، میرے ساتھ ہونے والے ظلم جو جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ میری آپ نے پگڑی اچھال دی، میرے پلے ککھ نہیں رہا، میں اپنی اولاد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، پتہ چلا خبر غلط ہے. میں پیمرا جاؤں اور پیمرا جا کے میں شکایت کروں، اس کی پروسیڈنگ ہو اور اس کے بعد 50,000 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے. کیا یہ میری تذلیل کی قیمت ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ اس کو بھی تو رکنا ہے نا.
تو اس کے لیے ہم باقاعدہ سی پی این ای وزارت اطلاعات کو 3-4 سال پہلے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن بھی دے چکی ہے، تجاویز بھی دے چکی ہے. یہ پچھلے دور حکومت میں وہ سارا کچھ کا میں حصہ رہا کسی نے ہوں، دیکھا تک نہیں، میں اس کا حصہ رہا ہوں. جی میں جی جی تو میں اس کا حصہ رہا ہوں، میں آپ کا بھی حصہ ہوں. میں نے یہ آپ کی مشاورتیں بھی سنی ہیں، وہ تجاویز بھی کچھ نہ کچھ دیکھی ہے، کچھ میری نظر سے گزری ہے. جو میں نے عرض کیا نا کہ قانون بنے بھی اور نہ بنے، وہ تجاویز اکثریت میں ایسی ہوتی ہے. حکومت کی طرف سے آئیں گی تو وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی، آپ کی طرف سے. لہٰذا دونوں طرف سے ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اداروں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسے جعلی خبریں، غلط خبریں، مطلب ایک صحافی کہتا ہے کہ میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں اور یہ میں نے خبر دے دی ہے اور وہ خبر جھوٹی نکلتی ہے. اگر تو وہ خبر سچ نکلے پھر تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں سورس نہیں بتاتا. اب ایک خبر اس نے دی اور خبر بھی غلط نکلی اور میری تجلیل ہو گئی، اب وہ کہتا ہے میں سورس بھی نہیں بتاتا، اور اس کو پکڑے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا گلے زبان بندی کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، اس کا بھی تو آپ کو علاج کرنا ہے. اچھا قاہرہ صاحب، لاسٹ کویسچن یہ بتائیے، یہ سارے ایشوز ہیں، اس پہ ڈیبیٹ نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ پٹ آن کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب نے یہ بیڑا کیوں اٹھایا؟ حق ہے، بالکل حق ہے، ہر صوبے کا اپنا حق ہے. یہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے کہ یہ پنجاب میں کیوں لگا ہے. پنجاب کا اپنا حق ہے، سندھ کا اپنا حق ہے. مرکز چاہے تو مرکز میں کر لے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صوبوں کا حق نہیں ہے. یہ 18ویں ترمیم میں ڈیوالو سبجیکٹ ہے. نہیں قاری صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کا حق عزت کا قانون وفاق کا 2002 کا بھی موجود ہو، 12 میں ترمیم ہوئی، 22 میں وہ بھی موجود ہو، جو تعزیرات پاکستان کے 499 وہ بھی موجود ہو، پیکا ایکٹ بھی موجود ہو، پیمرا ایکٹ بھی موجود ہو، اور ایک نیا قانون صوبے میں بنا ڈیجیٹل اتھارٹی بھی اب بن گئی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے ارشاد صاحب کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے یا سینٹ کے لیول پہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ یہ ملٹیپل لاز کو آپس میں ایڈجسٹ کیا جائے، اس میں اس کی ڈپلیکیشن نہ ہو. یہ بات درست ہے، ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی، لیکن اس بنیاد پہ کسی صوبے کو اس کے بنیادی حق سے تو محروم نہیں کیا جا سکتا نا. اگر صوبے نے یہ اختیار استعمال کیا ہے تو ہمارے پاس جمہوری طور پہ سینٹ کا فورم ہے، قومی اسمبلی ہے، وہاں پہ یہ بات چڑھے گی. اور میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ہی کام کے لیے ملٹیپل قوانین نہیں ہونے چاہیے، اتھارٹیز نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہم روز کہتے ہیں کہ جی اینٹی کرپشن کے لیے 10 ادارے بنے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ایک ادارہ ہونا چاہیے، 2 ادارے ہونے چاہیے. اسی طرح اسی رول کو یہاں بھی اپلائی ہونا چاہیے. جی ٹھیک. بلکہ آپ کا تو مطالبہ ہی یہ ہے نا کہ 17 وزارتیں جو صوبوں کی ہیں وہ مرکز میں کیوں بنی ہوئی ہیں، وہ ختم ہونی چاہیے. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ تھا، پہلا مطالبہ یہ تھا کہ یا وہ قانون ختم کریں یا اس کو ختم کریں. جی شاہد صاحب، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ملٹیپل قانون نہیں ہونے چاہیے، اس سے کنفیوز اتھارٹیز نہیں ہونی چاہیے. ایک تو وقت کا ضیاع ہے، دوسرا لٹیگیشن نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور سیاستدان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ایک ہو اور باقی سب کچھ ایسے ہو، سب کا احتساب کرے اور صوبے اپنے اینٹی کرپشن کے ادارے رکھ، یہی سوچ جو ہے وہ میڈیا یا جو آزادی اظہار، آزادی صحافت، آزادی رائے ہے، اس کے اوپر بھی تو یہی قانون لگنا چاہیے نا. جی ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، لیکن وہ ہم ایک سوال جو رہ گیا زرداری صاحب سے متعلق، ہم ان سے نہیں جان سکے ان کی واپسی کب ہے. آصف زرداری صاحب کا دبئی جانا، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا جانا، پھر یہ خبر آنا کہ دبئی نے یقین دہانی کروائی ہے $10 ارب کی انویسٹمنٹ کی. آصف زرداری صاحب، کیا یہ مشن بھی شامل تھا ان کے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ان کے دورہ دبئی کے لیے، یا وہ صرف یا محض اپنے علاج کے لیے ہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں یہ آنکھ کا آپریشن ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کے دعا گوئیں ہم. یہ کوئی اتنا طویل پروسیس نہیں ہوتا، میں خود اس سے گزر چکا ہوں، اور اس کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ آرام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی.
ایک دن جیسے 2 دن کافی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے میں تو دوسرے دن آ کے تیسرے دن قیام بھی کیا تھا یہاں. تو لیکن بہرحال زرداری صاحب جب وہاں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قیام بڑھا دیتے ہیں, اور پھر بلاول صاحب بھی جاتے ہیں اور وہ بھی قیام بھی بڑھا جاتے ہیں, نہ کہیں سنائی دیتے ہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اور بھی معاملات زرداری صاحب دیکھنے سے تو آنکھ کا ڈاکٹر منع کرتا ہے. نہیں, میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں. دیکھنا تو ہم نے ہے, انہوں نے تو دکھائی دینا ہے نا, انہوں نے دیکھنا نہیں ہے, دکھائی دینا ہے. لیکن میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو کچھ نہ کچھ معاملات ہیں, کیونکہ میں تو ان معاملات کو, یہ اچانک 9 مئی کو 1 سال ہو گیا ہے, 8 مقدمات میں گرفتاری اب ڈالی جا رہی ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی. تو گرفتاری تو پہلے بھی وہ گرفتار ہیں, گرفتار کاٹھی پر کاٹھی ڈالی جا رہی ہے. ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے, اس کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. یا تو اندیشہ ہے کہ وہ رہا ہونے والے ہیں تو ان کو 8 مقدمات میں کر لیا جائے, یا کچھ اور معاملہ ہے. تو عظمیٰ بخاری صاحب اچانک ٹریبونل بنانے کا اعلان کرتی ہیں, اور وہ جو آرٹیکل ان کا چھپا تھا اس کو بھی مہینے سے میرے خیال زیادہ ہو گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے تھوڑا سا وہ کہیں نہ کہیں ہاٹ واٹر میں اگر نہیں بھی ہے تو ہاٹ واٹر کے قریب ہے. اس کی تپش ان کو محسوس ہو رہی ہے, ایک بھاپ ان کی ذمہ داری بھی تو ہے نا ارشاد صاحب. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اتنا سادہ نہیں ہیں جس طرح سیاسی ورکر سمجھ رہے ہوں گے یا عام آدمی سمجھ رہا ہوگا. کچھ معاملات ہیں جو اگلے دنوں میں جا کے کھلیں گے. صحیح ہے. عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈوگر صاحب یہ بتائیے کہ آج جو ویژولز آئے ہمیں تو بڑی اچھی پیش رفت لگی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ اور وزیر توانائی اویس لغاری صاحب کے ساتھ. تو یہ حکومتی رابطہ کار بڑھانے کی کوشش ہے, کیونکہ اس معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی حکومت, آپ لوگ تھوڑے سے رجڈ تھے, بات نہیں کریں گے, یا اس کے پیچھے بہت کچھ ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس صوبے میں لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دی ہے, اور وہاں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور وہاں جو وابڈا کا محکمہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے, اور جو وہاں مسائل ہیں اس مسائل کے اوپر جو لوگوں میں تشویش پائی جاتی تھی, اور جس طرح ٹیمپریچر ہائی ہوا اور لوگ مجبور ہو گئے کہ صرف احتجاج نہیں بلکہ وہ وابڈا کے دفاتر تک گئے اور گریڈ اسٹیشن تک گئے. ایسے میں سی ایم کے پی کے جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں صوبے کے, انہوں نے ایک اچھی مثبت قدم اٹھایا اور انہوں نے انگیج کیا منسٹری آف پاور کو, جو ڈویژن ہے منسٹری آف انرجی کی, اور اس میں پھر محسن نقوی صاحب جو منسٹر آف انٹیریئر ہے, ظاہر ہے ان کا بھی ایک ایشو بنتا ہے جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال حد سے تجاوز کر جائے. تو یہ سیٹنگ ان لوگوں کے درمیان ہے جو اس وقت حکومتی عہدوں پہ فائز ہیں اور حکومتی مشینری کا حصہ ہیں, اور لہٰذا ظاہر ہے اس ملک کو بھی چلانا ہے اور اس گاڑی کو آگے بڑھانا بھی ہے. تو ایسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیٹھک ہے یہ ایک مثبت اشارہ ہے اس فرسٹریشن اور اس ٹمپریچر کی جانب جو ایک انارکی ہے اور ایک طرف بد امنی ہے, بے جانی ہے, افراتفری ہے, مہنگائی ہے, اور ایسے میں مرکز کی حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے, ان سارے کی طرف آگے چلنا, پولیٹیکل لوگوں کا بیٹھنا, مختلف ہم خیال پارٹیوں کے لوگوں کو بیٹھنا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم ہے. اور امید ہے کہ منسٹری آف پاور اور اس کے ساتھ محسن نقوی صاحب بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, جو ہمارے مسائل ہیں کے پی کے عوام کے, جو ان کے سامنے راج علی امین گنڈا پور صاحب نے رکھے ہیں, کل شام تک وہ نوک پلک درست کر کے ان کو عملی جامہ پہنائیں گے تاکہ صوبے
کہ لوگوں میں یہ احساس محرومی ختم ہو جائے کہ مرکز میں ہماری مخالف حکومت ہے، اور جس طرح ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ 9 مئی سے لے کے اب تک بنایا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر، تو حکومتی سطح پر جو عوام کا اپنا ایک حق ہے جو کہ ریاست کا فرض ہے اس کو دینا، اور اسپیشلی ان شہریوں کا جو ٹیکس بھی دیتے ہیں اور مہنگے بھاری یوٹیلیٹی بلز کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک اچھا تاثر جائے گا مجموعی طور پر فیڈریشن کی مضبوطی میں اور اس سسٹم کو آگے چلنے میں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر جناب علی امین گنڈا پور صاحب محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اویس لغاری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے جناب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے تاکہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو، پاکستان آگے چلے، جو عوام پس رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، اس سے نجات مل سکے؟ ارشاد عارف صاحب، اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو ضرور بیٹھنا چاہیے، اور ایک دن آئے گا کہ ضرور بیٹھیں گے، وہ بھی دن آپ ضرور دیکھیں گے، لیکن ایک بنیادی ہمارا ایک اصول ہے، ایک ہمارا اسٹینس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ 8 فروری کو چوری ہوا، ضمنی الیکشن کے ذریعے چوری ہوا، اور اب تک وہ فسطائیت جو ہے وہ اسی طرح زور و شور سے جاری ہے، کہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، مقدمات اسی طرح نئے اثر نو پھر بنائے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا کل سائفر کیس جو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اگر میں قانون کا طالب علم ہوں، اگر مجھ سے پوچھیں تو اس کی پروسیکیوشن بھی نہیں بنتی، وہ کیس درج بھی نہیں ہوتا، لیکن جو عدالتوں نے اس کا چٹھا کٹھا کھولا ہے، پوسٹ مارٹم کیا ججز نے آنریبل، کل مجھے لگتا ہے کہ وہ سائفر کیس ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنی شاہ محمود قریشی صاحب پہ ضمانت مقدمات ہیں جو ان کے علم میں ہیں ان سب میں ضمانت ہے۔ ایسے میں کل پھر ایک ٹیم کا پنجاب سے پہنچنا لاہور پٹیالہ جیل اور ان کو 5 مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈالنا، اور پھر ایک دم اسپیشل کیبنٹ کی میٹنگ میں عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف دوبارہ سے اجازت کہ جن کے خلاف نئے مقدمات بنائے جائیں، تو یہ کس طرف اشارے ہیں؟ تو یہ حکومت ہی ہمیشہ ایک قدم اٹھاتی ہے، اگر حکومت قدم اٹھائے تو اپوزیشن پھر آٹومیٹک مجبور ہو جاتی ہے مروزی حالات کو دیکھ کر۔ جیسے آج کی سیٹنگ ہے، آج کی سیٹنگ میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور پاور منسٹری دونوں سٹیکس ہولڈر ہیں کہ پی کے میں حالات کے، ظاہرہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، تو انہوں نے انگیج کیا، تو یہ جیسچر بالآخر حکومت نہیں دینا ہے، جب حکومت جیسچر دے گی تو آپ دیکھیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے پہلے تو ایسی سوچ پیدا ہو رہی ہے، جی میں بات مکمل کر لوں صرف 5 سیکنڈ میں، ہمارے ہاں بھی ایسی سوچ ضرور پیدا ہو رہی ہے کہ ملک کے مجموعی جو حالات ہیں ان کا حل آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ سے ہے، اور ان کا حل اسی وقت ممکن ہوگا جب عمران خان صاحب کو آن بورڈ کیا جائے گا، جب جمہور کی آواز کو آپ مقدم رکھیں گے، اور سب جانتے ہیں کہ آج پاپولر لیڈر کون ہے، بیانیہ کس کا ہے جو جس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ عمران خان ہے۔ صحیح ہے جی، صحیح ہے عامر صاحب، ٹائم ختم ہو گیا ہے، پروگرام کا ٹائم ختم، خطا کلامی کی معافی، بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔